अस्सलामुअलैकुम साथियों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी में खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के सामने हमारे निसाब में शामिल दूसरी यूनिट जो कि कसीदा, मसनवी और मरसिए पर मुश्तमिल यूनिट है, उससे मसनवी वाले हिस्से के अहम सवाल व जवाब पेश कर रही हूँ, क्योंकि इससे पहले जो कसीदे वाला हिस्सा है वो गुज़श्ता वीडियो में मुकम्मल हो चुका है। अब आज की इस वीडियो में जो सवाल व जवाब पेश किए जाएंगे वो मसनवी और निसाब में शामिल तमाम मसनवी निगार और उनकी शामिल निसाब मसनवियों से मुताल्लिक़ सवाल होंगे। तो हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारा आज का पहला सवाल है, मसनवी का किस्सा किस दूसरी सिन्फ से मुशाबिहत रखता है? जवाब हो जाएगा, मसनवी का किस्सा सिन्फ दास्तान से बहुत मुशाबिहत रखता है, इसीलिए मसनवी को मंजूम दास्तान भी कहा जाता है। मसनवी जो है ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। मसनवी एक ऐसी नज़्म होती है जिसमें कोई वाक़या या किस्सा तसलसल के साथ बयान किया गया हो। मसनवी के जो लुग़वी मानी होते हैं वो दो दो के होते हैं, और मसनवी चूँकि एक तवील किस्सा या वाक़या बयान किया गया होता है एक तसलसल के साथ, इसीलिए इसको और चूँकि मंजूम तरीक़े से बयान किया गया होता है, इसीलिए इसको बयानिया शायरी की मेराज भी कहा जाता है। अगला सवाल, मसनवी की कितनी किस्में होती हैं? जवाब हो जाएगा, मसनवी की दो किस्में होती हैं। पहली होती है बज़मिया मसनवी और दूसरी होती है रज़मिया मसनवी। जो बज़मिया मसनवी होती है वो एक ऐसी मसनवी को कहते हैं जिसमें इश्क व मोहब्बत का बयान होता है, और जबकि उसके बरखिलाफ़ जो रज़मिया मसनवी होती है जिसमें जंग व जदल का बयान किया गया होता है उसे रज़मिया मसनवी कहते हैं। अगला सवाल, उर्दू में मसनवी की इब्तिदा कहाँ से हुई? जवाब हो जाएगा, उर्दू में मसनवी की इब्तिदा दक्कन से हुई। जिस तरह दीगर असनाफ़ सुखन को देखा जाए तो उनकी इब्तिदा जिस तरह दक्कन से होती है, उसी तरह मसनवी की इब्तिदा भी जो है वो दक्कन से ही हुई। और ग़ालिबन उर्दू का सबसे पहला मसनवी निगार जिसे तस्लीम किया जाता है वो दक्कनी शोरा में से ही एक थे, फ़ख्रुद्दीन निज़ामी थे, जिनको उर्दू का पहला मसनवी निगार तस्लीम किया जाता है। अगला सवाल, फ़ारसी में जिस तरह शाहनामा शाहकार है, उर्दू में उस तरह कौन सी मसनवी शाहकार है? जवाब हो जाएगा, फ़ारसी में जिस तरह शाहनामा जो है वो एक फ़ारसी तख्लीक है, और इसके जो शायर हैं या मुसन्निफ़ कह लें वो फ़िरदौसी हैं, जो कि फ़ारसी के बहुत बड़े शायर हैं। उसी तरह उर्दू में जो मसनवी शाहकार तस्लीम की जाती है वो मीर हसन की मसनवी सहरुल बयान है। अगला सवाल, बहमनी सल्तनत के बादशाह अहमद शाह बहमनी के अहद में कौन सी मसनवी लिखी गई? जवाब हो जाएगा, बहमनी सल्तनत के बादशाह अहमद शाह बहमनी, जिनको कहा जाता है कि ये बहमनी अहद के 9वें बादशाह थे। इनके अहद में मसनवी कदमराव पदमराव लिखी गई थी। मसनवी कदमराव पदमराव जिसके शायर जो थे वो निज़ामी बेदरी थे, और ये तख्लीक जो थी 1421 से 1435 के दरमियानी हिस्सा था जब ये तख्लीक हुई थी, यानी कि इसका ज़माना तसनीफ़ 1421 से 1435 का दरमियानी हिस्सा है। अगला सवाल, मसनवी कदमराव पदमराव का नाम किसने तजवीज़ किया? जवाब हो जाएगा, मसनवी कदमराव पदमराव का नाम नसीरुद्दीन हाशमी ने तजवीज़ किया था। चूँकि कदमराव और पदमराव जो थे वो कदम जो था वो राजा था या बादशाह कह लें, और पदम जो था वो उसका वज़ीर था, यानी कि दोनों राजा और वज़ीर थे। इन्हीं के नाम पर मसनवी का नाम नसीरुद्दीन हाशमी ने कदमराव पदमराव रख दिया।
اگلا سوال، مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کو مرتب کر کے کس نے شائع کیا؟ جواب ہو جائے گا مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کو جمیل جالبی نے 1973 میں انجمن ترقی پاکستان کراچی سے شائع کیا، یعنی انہوں نے مرتب کیا اور مرتب کر کے 1973 میں شائع بھی کیا۔ اگلا سوال، قدم راؤ پدم راؤ میں اشعار کی تعداد کتنی ہے؟ جواب ہو جائے گا قدم راؤ پدم راؤ میں اشعار کی تعداد 1032 اشعار ہیں اور 1033واں شعر جو ہے وہ نامکمل ہے۔ اگلا سوال، گولکنڈہ کی پہلی طباعزاد مثنوی کون سی ہے؟ جواب ہو جائے گا گولکنڈہ کی پہلی طباعزاد مثنوی کتب مشتری ہے، جو کہ 1609 عیسوی میں تصنیف ہوئی، اور کتب مشتری جو ہے یہ قلی قطب شاہ کی فرمائش پر لکھی گئی تھی۔ کتب مشتری ایک عشقیہ مثنوی ہے، یعنی اس کا موضوع عشق ہے، اور یہ اس میں محمد قلی قطب شاہ جو کہ قطب شاہی عہد کا بادشاہ تھا، اس کے عشق کی داستان بیان کی گئی ہے۔ اگلا سوال، مثنوی کتب مشتری کے خالق کون ہیں؟ جواب ہو جائے گا مثنوی کتب مشتری کے خالق ملا وجہی ہیں۔ ملا وجہی 1566 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے اور 1659 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ اگلا سوال، وجہی نے کتنے بادشاہوں کا زمانہ دیکھا؟ جواب ہو جائے گا وجہی نے 4 بادشاہوں کا زمانہ دیکھا، جس میں سے پہلے تھے ابراہیم قطب شاہ، دوسرے تھے محمد قلی قطب شاہ، تیسرے تھے محمد قطب شاہ اور چوتھے تھے عبداللہ قطب شاہ، یعنی ان 4 بادشاہوں کا وجہی نے زمانہ دیکھا تھا۔ اگلا سوال، کتب مشتری میں کس بادشاہ کے عشق کی داستان ہے؟ جواب ہو جائے گا کتب مشتری میں محمد قلی قطب شاہ کے عشق کی داستان ہے، جو کہ قطب شاہی عہد کا بادشاہ تھا۔ اگلا سوال، کتب مشتری کو وجہی نے کتنے دن میں مکمل کیا تھا؟ جواب ہو جائے گا کتب مشتری کو وجہی نے 12 دن میں مکمل کیا تھا، اور اس کے کردار بھی 12 ہیں، اور اس کے جو کرداروں کے نام ہیں وہ بھی مختلف ستاروں کے نام پر ہی رکھے گئے ہیں، جیسے کہ زہرہ ہے، مریخ خان ہے، اسی طرح مشتری ہے، یہ تمام تر ستاروں کے نام پر اس کے کرداروں کے نام رکھے گئے ہیں۔ اگلا سوال، کتب مشتری میں کتنے غزلیں، کتنی رباعی اور کتنے عنوانات ہیں؟ جواب ہو جائے گا کتب مشتری میں 7 غزلیں، 8 رباعی اور 159 عنوان ہے، اور اس کا ایک جو سب سے مشہور عنوان ہے، یعنی جو سب سے نامی عنوان ہے، اکثر امتحان میں سوال بھی پوچھا جاتا ہے، وہ ہے در شرح شعر گوید کے نام سے اکثر سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ در شرح شعر گوید نامی عنوان کس مثنوی میں ہے؟ تو وہ مثنوی کتب مشتری میں ہے۔ اگلا سوال، کتب مشتری کو سب سے پہلے کس نے مرتب کیا؟ جواب ہو جائے گا کتب مشتری کو سب سے پہلے مولوی عبدالحق نے مرتب کیا تھا۔ اگلا سوال، سرخ یوں ہے رنگ آسمانی لیے کہ کھلیا کمل پھول پانی لیے، یہ شعر کس مثنوی میں بیان کیا گیا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ شعر کتب مشتری میں بیان کیا گیا ہے۔ اگلا سوال، اردو کی توضیحی مثنوی کون سی ہے؟ جواب ہو جائے گا اردو کی توضیحی مثنوی جو ہے مثنوی پھول بن ہے، جو کہ 1655 عیسوی میں تصنیف ہوئی۔ مثنوی پھول بن جو ہے یہ ابن نشاطی کی تصنیف ہے، اور مثنوی پھول بن کا موضوع بھی عشقیہ ہے، یعنی کہ یہ ایک عشقیہ قسم کی مثنوی ہے، اور مثنوی پھول بن میں بھی مثنوی پھول بن میں جو اشعار ہیں یہ اس میں 1744 اشعار ہیں، جبکہ اس کے برخلاف جو
مثنوی قدم راؤ پدم راؤ تھی، اس میں 1032 شعر تھے، اور اگلا سوال، مثنوی پھول بن کس قصہ سے ماخوذ ہے؟ جواب ہو جائے گا مثنوی پھول بن قصہ بساطین الانس سے ماخوذ ہے۔ مثنوی پھول بن جو ہے یہ قصہ در قصہ کی تکنیک میں لکھی گئی ہے، اور مثنوی پھول بن جو ہے یعنی کہ یہ دکنی کی ایک ایسی مشہور مثنوی ہے جس میں 39 صنعتیں استعمال کی گئی ہیں۔ اکثر امتحان میں اس طرح سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ وہ کون سی دکنی مثنوی ہے جس میں 39 صنعتیں استعمال کی گئی ہیں، تو وہ مثنوی پھول بن ہے جس میں 39 صنعتیں استعمال کی گئی ہیں۔ اگلا سوال، مثنوی پھول بن میں اشعار کی تعداد کتنی ہے؟ جواب ہو جائے گا مثنوی پھول بن میں 1744 اشعار ہیں، جس میں سے 38 اشعار جو ہیں وہ عبداللہ قطب شاہ کی مدح میں لکھے گئے ہیں۔ اگلا سوال، مثنوی پھول بن میں کتنے مرکزی اور کتنے ضمنی قصے ہیں؟ جواب ہو جائے گا مثنوی پھول بن میں 3 مرکزی اور 3 ضمنی، یعنی کل ملا کر 6 قصے یہاں پر بیان کیے گئے ہیں۔ اور مثنوی پھول بن کا جو سب سے اہم ترین قصہ ہے وہ سمنبر اور ہمایوں فال کی داستان محبت ہے۔ اگلا سوال، مثنوی پھول بن کا اہم ترین قصہ کون سا ہے؟ جواب ہو جائے گا مثنوی پھول بن کا اہم ترین قصہ سمنبر اور ہمایوں فال کی داستان محبت ہے۔ ہمایوں فال جو ہوتا ہے وہ مصر کا شہزادہ ہوتا ہے۔ اگلا سوال، شمالی ہند کی پہلی باضابطہ مثنوی کون سی ہے؟ جواب ہو جائے گا شمالی ہند کی پہلی باضابطہ مثنوی بکٹ کہانی ہے۔ بکٹ کہانی جو ہے یہ افضل جھنجھانوی کی تصنیف ہے، اور بکٹ کہانی جو ہے اس کو 12 ماسہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور 12 ماسہ جو ہے یہ ایک ہندی صنف سخن ہے، اور بکٹ کہانی 17ویں صدی کی تصنیف ہے۔ اگلا سوال، بکٹ کہانی میں کل کتنے اشعار ہیں؟ جواب ہو جائے گا بکٹ کہانی میں کل 321 اشعار ہیں، اور بکٹ کہانی کی جو بنیادی زبان ہے وہ کھڑی بولی ہے۔ اگلا سوال، بکٹ کہانی کو بکٹ کہانی نام کس نے دیا؟ جواب ہو جائے گا بکٹ کہانی کو بکٹ کہانی کا نام میر حسن نے دیا تھا۔ اگلا سوال، بکٹ کہانی کو سب سے پہلے کس نے مرتب کیا؟ جواب ہو جائے گا بکٹ کہانی کو نور الحسن ہاشمی اور مسعود حسین خان نے مل کر مرتب کیا تھا۔ بکٹ کہانی میں جو اشعار کی یا کہانی کی ابتدا جو ہوتی ہے وہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ سنو سخیوں بکٹ میری کہانی، بھائی سوں عشق کے نجم سوں دیوانی، نہ مجھ کو بھوک دن نہ نیند راتا، برہ کے درد سوں سینہ پراتا، اس طرح سے بیان کی گئی ہے۔ اگلا سوال، بکٹ کہانی سب سے پہلے کس رسالہ میں شائع ہوئی؟ جواب ہو جائے گا بکٹ کہانی سب سے پہلے قدیم اردو نامی رسالہ میں شائع ہوئی تھی۔ اگلا سوال، بکٹ کہانی کی ابتدا کس مہینے سے ہوتی ہے؟ جواب ہو جائے گا بکٹ کہانی کی ابتدا جو ہے وہ ہندی مہینوں کے ہندی جو مہینے ہوتے ہیں اس کے ساون مہینے سے شروع ہوتی ہے، اور اختتام اس کا اساڑھ مہینے پر ہوتا ہے، یعنی کہ ہندی مہینے کے جو 12 مہینے ہیں ان 12 مہینوں کا ذکر اس میں کیا گیا، اسی لیے اسے 12 ماسہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اگلا سوال، اسلوب شعر کے نقطہ نظر سے بکٹ کہانی اس عہد کی ریختہ گوئی کا مکمل نقش ہے، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول مسعود حسین خان کا ہے۔ اگلا سوال، بکٹ کہانی کی زبان دکنی سے مختلف اور صاف ہے، جواب ہو جائے گا یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول حافظ محمود شیرانی کا ہے۔
اگلا سوال، میر حسن کی مشہور و معروف مثنوی کون سی ہے؟ جواب ہو جائے گا میر حسن کی مشہور و معروف مثنوی جو ہے وہ مثنوی سیر البیان ہے، جو کہ 1784 سے 85 عیسوی کے درمیان لکھی گئی تھی، اور یہ مثنوی جو تھی یہ نواب آصف الدولہ کے عہد میں لکھی گئی تھی، اور مثنوی سیر البیان کا موضوع بھی جو ہے یہ عشقیہ ہے۔ اگلا سوال، میر حسن کی پیدائش اور وفات کب ہوئی؟ جواب ہو جائے گا میر حسن کی پیدائش 1737 عیسوی میں دہلی میں ہوئی تھی، اور ان کا انتقال 1784 عیسوی میں لکھنؤ میں ہوا تھا۔ میر حسن کی تاریخ وفات جو ہے وہ شاعر شیریں بیان سے بھی نکالی ہے، وہ مصحفی نے نکالی ہے۔ اگلا سوال، میر حسن کے والد کا کیا نام ہے؟ جواب ہو جائے گا میر حسن کے والد کا نام میر غلام حسین ذاہق ہے، جو کہ ایک بڑے شاعر تھے۔ اگلا سوال، میر حسن کی تاریخ وفات شاعر شیریں بیان سے کس نے نکالی؟ جواب ہو جائے گا میر حسن کی تاریخ وفات شاعر شیریں بیان کے نام سے مصحفی نے نکالی تھی۔ اگلا سوال، میر حسن نے کتنے قصیدے اور مثنویاں لکھیں؟ جواب ہو جائے گا میر حسن نے 7 قصائد لکھے، اور اس کے علاوہ 12 مثنویاں انہوں نے لکھی ہیں، جس میں سے سب سے مشہور و معروف جو مثنوی ہے وہ مثنوی سحر البیان ہے۔ اگلا سوال، مثنوی سحر البیان کا دیباچہ کس نے لکھا؟ جواب ہو جائے گا مثنوی سحر البیان کا دیباچہ شیر علی افسوس نے لکھا تھا۔ اگلا سوال، مثنوی سحر البیان کس کے عہد میں لکھی گئی؟ جواب ہو جائے گا مثنوی سحر البیان نواب آصف الدولہ کے عہد میں لکھی گئی تھی۔ اگلا سوال، مثنوی سحر البیان کس بحر میں لکھی گئی؟ جواب ہو جائے گا مثنوی سحر البیان بحر متقارب میں لکھی گئی تھی۔ اگلا سوال، مثنوی سحر البیان کو کس نے مرتب کیا ہے؟ جواب ہو جائے گا مثنوی سحر البیان کو رشید حسن خان نے مرتب کیا ہے۔ اگلا سوال، سحر البیان کو کس نے اسم بامسمہ کہا ہے؟ جواب ہو جائے گا مثنوی سحر البیان کو میر شیر علی افسوس نے اسم بامسمہ کہا ہے۔ اگلا سوال، سحر البیان کا سب سے جاندار، متحرک اور فعال کردار کون سا ہے؟ جواب ہو جائے گا سحر البیان کا سب سے جاندار، متحرک اور فعال کردار نجم النساء کا ہے۔ نجم النساء جو کہ شہزادہ بے نظیر کو جب پری ماہ رخ کوہ کاف کے راستے میں پڑنے والے کنویں میں قید کر دیتی ہے، تو وہ اس کو ڈھونڈنے کے لیے جو ہے نجم النساء ہی ایک جوگن کا روپ اختیار کر کے ڈھونڈنے نکلتی ہے۔ اگلا سوال، مثنوی سحر البیان کی زبان 100 سال بعد کے انسانوں کی زبان کے مشابہ ہے، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول محمد حسین آزاد کا ہے۔ اگلا سوال، مثنوی گلزار نسیم کس کی تصنیف ہے؟ جواب ہو جائے گا مثنوی گلزار نسیم پنڈت دیا شنکر نسیم کی تصنیف ہے۔ اگلا سوال، نسیم کب و کہاں پیدا ہوئے؟ جواب ہو جائے گا نسیم 1811 عیسوی میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کا انتقال 1845 عیسوی میں ہوا تھا۔ اگلا سوال، نسیم کے والد کا کیا نام ہے؟ جواب ہو جائے گا نسیم کے والد کا نام پنڈت گنگا پرساد کول ہے۔ اکثر امتحان میں اس طرح کے سوال پوچھے جاتے ہیں، یعنی کہ کالم ایک دے دیا جاتا ہے، اور اس کالم میں 4 شعراء کے یا 4 دیگر مصنفین کے نام دے دیے جاتے ہیں، اور دوسرے کالم میں ان کے اساتذہ یا والد کے نام دے دیے جاتے ہیں، اور کالم کا ملان کرنا ہوتا ہے کہ کون کس کے استاد تھے یا کون کس کے والد تھے۔ تو اس طرح کے سوال ہمیں ذہن نشین ہونے چاہیے کہ مختلف شعراء و ادباء کے جو
والد تھے یا استاد کون لوگ تھے یا کون کس کا شاگرد تھا. اس طرح کی باتیں ہمیں یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس جو ہیں یہ ذہن نشین ہونے چاہیے. اگلا سوال، نسیم کس کے شاگرد تھے؟ جواب ہو جائے گا نسیم اردو کے مشہور و معروف غزل گو شاعر خواجہ حیدر علی آتش کے شاگرد تھے. اگلا سوال، مثنوی گلزار نسیم کب تصنیف ہوئی؟ جواب ہو جائے گا مثنوی گلزار نسیم 1254 ہجری مطابق 1839 عیسوی میں یہ تصنیف ہوئی تھی اور 1844 عیسوی میں پہلی مرتبہ شائع ہوئی تھی. اگلا سوال، مثنوی گلزار نسیم کو کس نے ترتیب دیا؟ جواب ہو جائے گا مثنوی گلزار نسیم کو رشید حسن خان نے ترتیب دیا. مثنوی سیر البیان کو بھی رشید حسن خان نے ہی ترتیب دیا تھا. اگلا سوال، مثنوی گلزار نسیم کس بحر میں لکھی گئی ہے؟ جواب ہو جائے گا مثنوی گلزار نسیم بحر حجج میں لکھی گئی ہے، جبکہ مثنوی سیر البیان جو ہے وہ بحر متقارب میں لکھی گئی ہے. اگلا سوال، ایجاز و اختصار کس مثنوی کی سب سے بڑی خصوصیت ہے؟ جواب ہو جائے گا ایجاز و اختصار مثنوی گلزار نسیم کی سب سے بڑی خصوصیت ہے. مثنوی گلزار نسیم میں دیگر مثنویوں کے مقابلے میں مافوق الفطری عناصر جو ہیں ان کی بہت بہتات پائی جاتی ہے. ہمارا اگلا اور آخری سوال ہے، مثنوی گلزار نسیم شاعرانہ اور فنکارانہ تخلیق کا معجزہ ہے، کس نے کہا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ سید احتشام حسین نے کہا ہے کہ مثنوی گلزار نسیم شاعرانہ اور فنکارانہ تخلیق کا معجزہ ہے. اسی کے ساتھ آج ہمارے مثنوی سے متعلق یہ سوال و جواب جو تھے اور مثنوی کا یہ حصہ مکمل ہوا. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل اردو زباں ہماری کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید مفید اور کارآمد ویڈیوز اور UGC نیٹ کے امتحان سے متعلق تمام تر جانکاری آپ کو ہمارے اس چینل پر ملتی رہے. بہت شکریہ.